बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरह बकरा आयत नंबर 11। सूरह फातिहा में हमने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी सीधे रास्ते की, और फिर उसको इलेबोरेट किया था कि अल्लाह हमें उन लोगों का रास्ता दिखाएं जिन पर आपने इनाम किया। जो सूरह बकरा स्टार्ट होती है और उस दुआ का जवाब मिल रहा है, अल्लाह ताला ने पहली 5-6 आयतों में हमें बताया कि ये लोग हैं जिन पे इनाम हुआ है। ये तकवा वाले हैं, ये गैब पे ईमान रखते हैं, ये नमाज वाले हैं, ये सर्च करते हैं, ये आखिरत पे ईमान रखते हैं। क्वालिटीज बताई हैं अल्लाह ताला ने उन लोगों की। अब अगर किसी इंसान ने पूरा कुरान पाक नहीं भी पढ़ा हुआ ना, क्योंकि अभी मैं सोच रही थी कि अच्छा अभी आज वाली आयत भी हो सकता है हम सिर्फ 2 आयतें कर सकें, तो क्या हम ऐसे अप्रोच लेके पूरा कुरान पाक पढ़ सकेंगे? एंड देन द सेम आइडिया कि इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, कि ना भी पूरा मुकम्मल हुआ तो कोई बात नहीं, एक भी कोई आयत समझ आ गई तो जिंदगी संभल सकती है। जैसे अल्लाह ताला ने शुरू में कह दिया कि वो तकवा वाले हैं। अभी पिछले दिनों में ही हम स्टोरी सुन रहे थे कि किसी की अम्मी की डेथ हो गई है, और जो स्टेप मॉम है उन्होंने बच्ची की शादी करने वाले हैं किसी बहुत बड़ी उम्र के इंसान से। तो अगर वहां पे और कुछ ना भी हो, सिर्फ तकवा होना कि अल्लाह ताला देख रहे हैं और अल्लाह ताला नाराज ही हो जाएंगे, चलो सजा का अगर तो बाद में आती है। अगर किसी का इतना रिश्ता नहीं है अल्लाह ताला से कि नहीं, अल्लाह ताला ने पकड़ भी लेना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम जायदाद बांट रहे हो और कोई ऐसे लोग आ जाएं जो गरीब हैं, या कोई बच्चे बाहर आके खड़े हो जाएं, तो उनको झिड़को मत। ये तो सोचो कि अगर कल को तुम्हारे बच्चे इसी तरह यतीम हो गए तो वो किसी और के दरवाजे पे खड़े होंगे, तो उनसे कैसे बात करोगे? तो ये अल्लाह ताला का सिखाने का तरीका है कि अगर किसी और की माँ फौत हो गई है तो आप भी तो कल फौत हो सकते हैं, आपके बच्चों के साथ फिर कोई तीसरी औरत आके यही करेगी। तो सिर्फ एक पेज भी समझ आ गया किसी को, एक आयत भी समझ आ गई, तो वो जिंदगी बचा सकती है। इसलिए हम रश में नहीं पढ़ेंगे, हम बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश नहीं करेंगे इसको कवर। और फिर हमने अल्लाह ताला से कहा था, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पे नहीं चलाना जो जिन्होंने आपका गुस्सा कमाया है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम, जिन्होंने ऐसे काम किए हैं कि आप गुस्सा उन पे करना बनता है। और फिर अल्लाह ताला ने 2 आयतों में बता दिया कि ये वो लोग हैं जो जानते हैं सच क्या है, हक पहचान गए हैं, उन्हें पता है क्या ठीक है क्या गलत है, लेकिन फिर भी डटे रहते हैं अपनी उस पे ढिठाई पे होते हैं कि नहीं हम बात नहीं मानेंगे। और फिर तीसरा सेक्शन स्टार्ट हुआ जहाँ हमने कहा अल्लाह ताला वलद्दौलीन, हमें गुमराहों के रास्ते पे नहीं चलाना। और अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भटक कौन गए हैं रास्ते से, कि अब ये रास्ता ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगा। तो आज अल्लाह ताला उन लोगों की क्या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, ताकि हम हर कोई अपने अंदर देख सके कि मैं तो नहीं ये कर रहा। वइज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है ला तुफसिदू फिल अर्दी, जमीन पे फसाद ना करो, क़ालू, वो कहते हैं इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो सिर्फ इस्लाह कर रहे हैं। अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिन ला यशउरून, खबरदार गौर से सुन लो, यही है यही है जो फसाद कर रहे हैं, वलाकिन ला यशउरून, लेकिन इनको खबर नहीं है। अब जब मैं सुबह पूरी पेज पढ़ रही थी रवानगी से, और आपको कोई ऐसा रोब में आता है कि हर एक अल्लाह ताला ने उनकी डिस्क्रिप्शन के बाद उनकी इस्लाह कर दी, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं ना लगातार। उन्होंने कहा हम ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला ने कहा वमा हुम बिमुमिनीन, ये ईमान नहीं रखते। अरबी में ना कहने के 4 तरीके। लईसा, लईसा के साथ बा, माँ और माँ के साथ बा। हम कहते हैं वमा हुम बी मोमिन, माँ और बा, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर निगेशन हो नहीं सकती। नहीं, ये ईमान नहीं रखते। तो अल्लाह ताला ने हर एक बात के बाद, अभी वो आगे लोगों पे हंसेंगे, अल्लाह ताला कहेंगे नहीं ये बेवकूफ है, फिर वो लोग कुछ कहेंगे, अल्लाह ताला फिर आके उनको करेक्ट करेंगे, और इतने कितने सख्त लफ्जों में करेक्ट करें। अब देखना यह है कि फसाद होता क्या है जमीन के ऊपर। और कुरान पाक की अभी पिछले दिनों में किसकी तफसीर पढ़ी थी, हमीदुद्दीन फराही साहब की, और वो कह रहे थे कि आपने जब भी कुरान पाक की तफसीर करने हो तो सबसे पहले कुरान अपनी तफसीर खुद करता है। आपने कुरान पाक में देखना होता है कि और किस जगह इस सब्जेक्ट को टच किया अल्लाह ताला ने। तो अगले ही पेज पे अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि फसाद करने वाले कौन हैं। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, वो जो अल्लाह से वादा करके तोड़ देते हैं। व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व युफ़सिदूना फिल अर्द, और जिन रिश्तों को अल्लाह ताला ने मेंटेन करने का कहा है, जिन रिश्तों से जुड़े रहने का कहा है, वो रिश्ते तोड़ देते हैं। तो फसाद की बहुत सिंपलर टर्म्स में डेफिनेशन ये है, हर वो काम जो आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक तोड़ दे, या उसे कमजोर कर दे, या उसकी कोई शक्ल बिगाड़ दे, या हर वो काम जो इंसान का इंसान से ताल्लुक तोड़ दे या उसको खराब कर दे, वो फसाद है। और मैं सिर्फ सुबह फिर पेज और पेपर लेके बैठी कि क्या क्या काम है जिन्होंने हमारा ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ बहुत खराब कर दिया। और सबसे पहली जो चीजें आई वो आई कि इस्लाम की मिस रिप्रेजेंटेशन, कि आप लोगों को बताते हैं कि जैसे इस्लाम की मजलूमियत का दीन है, अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप बस मजलूम ही रहे। हम जब लोगों को ये वाली आयत सुनाते हैं कि मर्द को औरत पे फजीलत हासिल है,
تو وہ والی آیت پوری پڑھتے ہی نہیں ہے، وہ تو طلاق یافتہ عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب طلاق ہونے والی ہو تو تب مرد کے اوپر یہ فضیلت ہے کہ وہ جا کے صلح کر لے۔ عام ہر مرد اور عورت کا تو کمپیریزن ہو ہی نہیں رہا تھا، اور اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ جو جس بھی عورت کی طلاق ہو گئی ہے اس کے اوپر مردوں کو فضیلت حاصل ہے۔ وہ ایک سینیریو کی بات ہو رہی تھی، جب طلاق ہونے والی ہو اس ٹائم مرد جا کے صلح کر سکتا ہے، اس کے پاس چانس ہے کہ آپ جائیں اور جا کے صلح کریں۔ پھر ہم نے ایک اور قرآن پاک کی آیت کو مس کوٹ کیا، کل ہی میں کیا نام تھا ڈرامے کا، کنکر ڈرامے کا ایک سین تھا جو وہ تھا اس بیسس کے اوپر کہ ایک مرد جو ہے وہ عورت کو مارتا ہے، اور بعد میں دلیلیں اس کی ماں بھی دے رہی ہوتی ہے کہ نہیں مردوں کو تو اجازت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو خود کہا ہے قرآن پاک میں کہ عورت کو مارو۔ اور کون سی سورہ میں وہ بات ہو رہی ہے دیکھا ہی نہیں، وہ سورہ ہے ہی اب نارمل بیہیویئر کے بارے میں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ تک کہنا پڑا ہے کہ تمہاری ماؤں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور بہنوں سے نہیں ہو سکتا، اور پھوپھیوں سے نہیں ہو سکتا، اور خالاؤں سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس مائنڈ سے، اب یہ ہر انسان کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، عام ڈیسنٹ انسان سنے گا تو وہ تو پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیوں بات ہو رہی ہے، ہم کوئی تو ایسے سوچتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اب نارمل بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں اس پوری سورہ میں، اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ اس عورت کی بات کر رہے ہیں جو بد کردار ہے، جو اس حد سے زیادہ وہاں نکل گئی ہے، اس کے اوپر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ منہ پہ نہیں مار سکتے آپ، ایک حد جب گزر گئی ہے تب بھی منہ پہ نہیں مار سکتے، اور ایسے بھی نہیں مار سکتے کہ نشان پڑ جائے باڈی پہ۔ اور وہ مسواک سے، ہم نے تو ڈنڈوں سے اور پائپوں سے اور منہ پہ تھپڑ تو بس اب نارمل ہی نا، آج کل تو ڈراموں میں بھی وہ منہ پہ تھپڑ تو ایسے بس یوں ہے، اس میں تو کوئی بڑی بات ہی نہیں۔ تو جب مس ریپرزینٹ کیا ہے ہم نے اسلام کو، تو لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کو کوسچن کرتے ہیں، یا اللہ آپ نے مردوں کو مارنے کی اجازت دے دی ہے، یا اللہ آپ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر فضیلت دے دی ہے۔ اور وہ والی آیت پچھلے دنوں کوئی بچی پڑھی تھی اور پھر میرے سامنے آئی کہ اگر کوئی عورت کو یہ لگ رہا ہے کہ مرد اس کو توجہ نہیں دے رہا تو وہ طلاق لے سکتی ہے اس سے، توجہ نہیں دے رہا۔ آج کل کے زمانے میں پوچھتے ہیں نا، آپ پیسے کماتا ہے، اچھا کہ بچوں کا خیال رکھتا ہے، ہو گیا تو پھر تمہارا مسئلہ کیا؟ اف یو آر ناٹ فیلنگ لوڈ ان ریلیشن شپ، یہ آج کل کی جو ماڈرن تھیوریز آپ کو پیش کرتے ہیں بڑے فینسی فینسی الفاظ لگا کے، اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے اس سے خوبصورت انداز ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ریلیشن شپ میں محبت کی کمی ہے اور آپ کو توجہ نہیں مل رہی تو الگ ہو جائیں وہاں سے۔ آپ تو نہیں بتائیں گے یہ والی سورہ، آپ نے تو صرف ایک وہی والی حدیث کوٹ کی ہے جو علماء کے نزدیک ایک ضعیف حدیث ہے، جس کی وہ جو اوتھینٹک حدیث نہیں ہے، اس کی نریشن وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جائز عملوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہر بندہ طلاق کرنا شروع کر دے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سچ تو بتا دیں لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے آپ اس ساری زندگی ماریں کھائیں اور پٹتے رہیں، اور بس یہی ہے جی، اللہ تعالیٰ نے تو یہی لکھ دیا۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، زبردستی کسی بھی انسان کو، اپنے بچوں کو، وہ بچے جو جس سے ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم نے تم سے پیار کیا، ساری زندگی ان کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر ان کو زبردستی کسی شادی میں باندھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ توقع کرتے ہیں کہ سوسائٹی بہتر ہو جائے گی۔ ایک سوسائٹی کا بیسک یونٹ کیا ہے؟ گھر ہے نا، دو میاں بیوی اور ان کے بچوں سے وہ گھر بنتا ہے۔ جب وہاں ہی نفرت ہے، جب وہاں ہی ایک دوسرے کو وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہے دو لوگ، اور بچوں کو بھی ظاہر ہے پھر ان کے اندر نفرت ہی ڈالیں گے۔ جب ابیوز دیکھتے ہیں وہ گھر میں، تو صرف وہ گھر میں ہی نہیں رہتا، پھر وہ روڈز پہ جا کے ابیوز کرتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے پرس اور وہ چیزیں چھیننا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر طرح کا فساد ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ فساد برپا کرتے ہیں۔ فساد کا مطلب کیا ہے؟ انسان کا انسان سے رشتہ خراب ہو گیا، انسان کا اللہ سے رشتہ خراب ہو گیا۔ جہاں یہ دونوں چیزیں ہو رہی ہیں وہاں ہمیں سب سے پہلے پہچاننا پڑے گا کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ یہ جو ہم زبردستی کی شادیاں کروا دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم پہ ایک عورت نے آ کے شکایت کی کہ میں نہیں چاہتی تھی یہ شادی کرنا، اور یہ میری مرضی کے خلاف ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نکاح ہی باطل ہے، اس کو طلاق کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نکاح ہوا نہیں ہے۔ تو اسلام کا جب بھی ہم کوئی ایک، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ میں نماز نہیں ہو سکتی، یا داڑھی اگر اتنی نہیں ہے، یا ٹوپی کے بغیر آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ، اور یہ واقعی میں ہمارے گھروں میں ہم لگتا ہے یہ ڈسکشن نہیں ہے کیونکہ ہم شاید مسجد میں اس طرح جا نہیں رہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ جب 9th 10th کے یا 6th کلاس کے بچوں سے بات کریں تو ان کے پاس پورا گھنٹہ ہے، اور وہ آپس میں لڑنے کو آ جاتے ہیں صرف ان باتوں کے اوپر کہ نہیں میرے سر نے کہا تھا نہیں ہوتی پینٹ شرٹ میں نماز، اور دوسرا کہے گا کہ نہیں ہو جاتی ہے۔ تو ہوا کیا ہے کہ ان ساری باتوں نے اللہ تعالیٰ سے دور کر دیا ہے ہمیں اب سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ ہم شکایت تو اللہ تعالیٰ سے ہی کرتے ہیں کہ جب آپ شادی کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں لڑکے والوں کی
کیونکہ اصل میں اب شادی کا ذکر اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہیں سے اصل اکائی وہی ہے معاشرے کی. پورا معاشرہ ٹھیک کرنا ہے تو اس ایک رشتے کو ٹھیک کر دیں آپ, پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. جب ہم رشتہ ڈھونڈ بھی رہے ہوتے ہیں یا اس حد تک رشتے خراب ہو گئے ہیں کہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مل جائے جس کے نہ ماں ہو نہ باپ ہو نہ نندے ہو نہ کچھ ہو, کسی کے مرنے کی دعا کرنے پہ آپ آگے, اس قدر رشتے خراب ہو گئے ہیں. اور پھر اوپر سے لبادہ پہنایا ہوا نہیں جی جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور بڑا پیارا ہے اور بڑا اچھا ہے. آپ اور وہی بات ہے نا کہ جب آپ ان کو بتائیں گے کہ نہیں یہ غلط ہے تو وہ کہیں گے آپ ہیں جو غلط پھیلانے کی کوشش کریں, ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. سوسائٹی اس طرح مینٹین رہے گی جب لوگ ساتھ رہیں گے. جب آپ کو ایک ان پیڈ نوکر چاہیے اپنے گھر کے 20 لوگوں کے لیے اور آپ ایسی گرمی سے جا کے لوگوں سے پوچھتے بھی یہی کہ ہاں جی کام کرنا آتا ہے یا نہیں آتا, یا جیسے ہم نوکر دیکھنے جا رہے ہیں آپ تو پھر 20,000 روپے تنخواہ دے کے رکھیں, 4 لاکھ کی جو شادی جو کر رہے ہیں تو وہی پیسہ کسی کو روزانہ کی تنخواہ میں دے دینا کام کروا لینا. تو یہ جو فساد برپا ہو رہا ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اگلا وہ کہتے ہیں نا قالوا انما نحن مسلمون, کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. اب ایک یہ ہو گیا ہمارے دیسی خاندانوں میں کہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کے فساد برپا ہو رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے, اپنے فیمنزم کا نام لگا دیا کہ اپنا کھانا خود گرم کر لو, اور کیا بولتے ہیں مجھے تو ٹیگ لائنس میں نہیں یاد. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کافی حد تک میں نے ریئلائز کیا کہ میں بھی امپیکٹ ہو گئی کسی چیز سے کہ آپ سے گھر میں کسی نے پانی مانگ لیا تو آپ کی جان کا مسئلہ بن گیا کہ کیوں اٹھ کے نہیں پی رہے. بٹ وی ڈونٹ ریئلائز کہ اچھا ہمیں دن میں جب 10 بار بھائی باہر دکانوں کے چکر لگا رہے ہیں, وہ سبزی لے کے آ رہے ہیں, وہ پک اینڈ ڈراپ دے رہے ہیں آپ کو, وہ باہر جتنے بھی کام ہے وہ کر رہے ہیں, تو اس میں تو آپ کو نہیں کہتے کہ چلیں اٹھیں اب آپ برقع پہن کے جائیں اپنا کام خود کریں. تو مرد اور عورت تو مقابلے پہ تھے ہی نہیں کبھی بھی. ان دونوں دن اور رات کا کیا مقابلہ ہے, ان دونوں آپس میں رہیں گے تو ایک ساتھ کام چلے گا نا. دن کی اپنی ذمہ داریاں, اب دن کے نہیں جی مجھے بھی, میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ کام بند کر دیں اس میں, یا رات کے کہ اچھا دن اور رات کا مقابلہ اور موازنہ تو نہیں ہو سکتا. مرد کی اپنی ذمہ داریاں, عورت کی اپنی ذمہ داریاں, تو وہ فینسی ورڈز کے اندر وہ اس سوسائٹی کی اکائی توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ عورت اور مرد کو بالکل برابر لا کے ٹکرانا چاہ رہے ہیں آپس میں, وہ غلط ہے. ہو سکتا ہے کہیں کہیں اس کا جو ہے وہ جس نے سٹارٹ کیا اس کی انٹینشن ٹھیک ہو, لیکن اب بڑا غلط ٹینجنٹ پہ نکل گئی یہ بات. پھر اس کے بعد کیا آ گیا جی ہمارے پاس LGBTQ, کہ اب انسان خود ڈیسائیڈ کریں گے. ابھی آج ہی کہیں پر جی میل پہ جب آپ اکاؤنٹ بنائیں گے تو وہ آپ کا نام تو پوچھیں گے, پہلے تو فیمیل ہے میل ہے جو بھی ہے, اب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہی بلوانا چاہتے ہیں یا شی بلوانا چاہتے ہیں, کہ آپ جینڈر خود ڈیسائیڈ کریں اپنا. یہ حد آ گئی ہے انسان کی, یہ فساد ہے زمین کے اندر. اور نام کے اس کو کیا دے دیں گے, فریڈم آف ایکسپریشن کا, کہ آپ کا جو چاہے آپ کریں. وہ نفس کی غلامی ہوگی نا, جل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہی اپنا الہ بنا لیا, یہ خود ہی فیصلہ کریں گے یہ کون کیا ہے کیا نہیں کریں گے. تو اور یہ بہت چھوٹی سی چیزیں ہیں جو میں تھوڑے عرصے میں سوچ سکی ہوں, تھوڑی دیر میں, جیسے سیلف رسپیکٹ یا سیلف کیئر کی باتیں ہیں کہ جب بس میں ہی میں ہوں باقی پوری دنیا بہاڑ میں جائے, یا پوری دنیا ہی غلط ہے, یا وکٹم تھیوری جو ہے کہ میرے ساتھ پوری دنیا نے برا کیا اور میں دنیا کا سب سے اچھا انسان. آپ سے بھی تو کتنی ہم بیٹھ کے سوچیں گے تو پتہ چلے گا کہ غلطیوں سے بھری پڑی ہے ہماری بھی زندگی. ہم نے کتنے لوگوں کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں زندگی میں. ہو سکتا ہے آپ آگے نہیں کریں گے کیونکہ ریئلائز ہو گیا, لیکن اگر ریئلائز نہیں ہوا اور آپ نے سوچا پوری دنیا نے صرف آپ کے ساتھ ہی برا کیا تو پھر وہی ہوگا, زمین میں فساد ہوگا. تو اللہ ہمیں بچنا ہے اس سے. ایک تو یہ خود نہیں پھیلانا یہ والا فساد, اب کم از کم اپنے بچوں کو آگے یہ نہیں سکھانا یہ جو ہے کہ اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. وہ سمجھنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ساری سنتیں کدھر گئی ہیں, اس پر کچھ نہیں, بس داڑھی کر لیں اور داڑھی رکھیں, اور باقی کچھ رکھنے جس سے رکھنا ہے وہ رکھیں فورس تو نہ کریں. جس نے نہیں رکھی اس کو یہ تو نہ بتائیں کہ وہ منافق ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت سخت ڈسکرپشن دے کے ساتھ ساتھ جواب دے کے ایک دفعہ بھی منافق کا ورڈ لفظ استعمال نہیں کیا, اور وہ نہیں چاہتے کہ ہم ایک دوسرے کو جا کے منافقوں کے لیبل لگاتے رہیں. اللہ انہم, سبحان اللہ, کیا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دیتے ہیں ان کا آئیڈیا. نہیں یہ فساد یہی برپا کر رہے ہیں, تو شعور نہیں ہے. اور بار بار ابھی اس پورے پیسج میں ریپیٹ ہوتا رہے گا, انہیں پتہ نہیں ہے, انہیں شعور نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا, ایمان لاؤ, كَمَا آمَنَ النَّاسُ, جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں, قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, تو کہتے ہیں کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں. اب جیسے آج کے اس دور میں لوگ کیا کر رہے تھے, اپنی جان قربان کر رہے تھے اسلام کے لیے, اپنا پیسہ قربان کر رہے تھے, اپنے گھر قربان کر رہے تھے, ماں باپ کو بچوں کو چھوڑنا پڑ رہا تھا, بچوں کو ماں باپ کو چھوڑنا پڑ رہا تھا, سب کچھ قربان ہو گیا آپ کا. اور اس ٹائم پہ جو نہیں کرنا چاہ رہا اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کتنا گھاٹے کا سودا کر لیا اس نے. آج کے ٹائم پہ بھی اگر کوئی انسان ہے وہ حلال کا رزق کمانا چاہتا ہے,
باقی دنیا بیٹھ کے بولے گی اس کو کہ یہ کیا تم نے طریقہ اپنایا ہے، کوئی شرعی پردہ کر رہا ہے تو دنیا ہنسے گی اس کے اوپر کہ آج کے ٹائم پہ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی اسلام کی ٹیچنگ ہے انشاءاللہ آئی تھنک اس آیت کو ہمیں نیکسٹ کلاس میں کرنا چاہیے۔ آج کے لیے بس وہی بہتر ہے کہ ہم سوچیں پورا دن کہ کہاں کہاں میرے تھاٹس کو بھی اس نے امپیکٹ کر دیے، کہاں کہاں زمین میں فساد برپا ہو رہا ہے، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو جھوٹ ہیں، اور اس نے میرا اللہ تعالیٰ سے رشتہ خراب کر دیا، اس نے میرا دوسرے انسانوں سے رشتہ خراب کر دیا۔ اور ابھی صرف غلطیوں کا نشاندہی کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ اب ہم اپنے بڑوں کو جو اب 40-50 سال کی زندگی ایک طرح سے گزار چکے ہیں ان کو نہیں بدل سکتے، وہ اپنی زندگی اس طرح گزار چکے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آج سے 20 سال بعد جب ہمیں سے کوئی کسی بچے کی شادی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ پھر کیا وہ ریڈی ہے کہ اپنے بچے کو انسان بننے دے، یا اس نے اپنے بچے کو روبوٹ بنا کے رکھنا ہے اپنی زندگی میں بھی، یا اس کو اس کے بچہ بھی غلامی میں ہو، اس کی بہو بھی غلامی میں ہو، ان کے بچے بھی غلامی میں ہو۔ غلام چاہیے آپ کو اپنی زندگی میں۔ تو ہم جب اپنی زندگی میں یہ چوائسیز لیں گے تب فرق پتا چلے گا کہ اچھا نہیں میں ریڈی ہوں یہ چوائس لینے کے لیے، ورنہ پھر ہمیں بھی کوئی حق نہیں ہے بیٹھ کے دوسروں کو کرٹیسائز کرنے کا اگر ہم اپنی زندگی میں وہ چوائسیز لینے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بچائے جو زمین میں فساد برپا کریں، اور ان لوگوں سے امپیکٹ ہونے سے بھی بچائیں کہ دوسروں کا فساد آپ کے حد تک نہ پہنچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں لا علمی سی بچائیں، ہم ہمیشہ شعور میں رہیں کہ میں زندگی میں کیا کیا غلط کر رہا ہوں، مجھے کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔